अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को आप मुशाहिदा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है और इस उन्वान में हमने गुज़िश्ता जिन प्रोग्राम्स में कोशिश की कि ख़ुद अलामात इमाम मासूम अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू कर सके, चूँकि दर हकीकत अलामात का होना इस उन्वान से भी ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि इमाम के कोई ना कोई पहचान हुआ करते हैं और इमाम का पहचानना ज़रूरी है और इमाम की कुछ अपनी जिसको कहा जाए कि अलामात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उस शख्सियत के साथ होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो वो इमाम नहीं रहता, ये ज़रूरी है। और इसी तरीके से दूसरी भी अलामात के ज़रिए से हम चीज़ों को पहचानते हैं। मसलन आज के इस दौर हाज़िर में जो ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं कि जो मसलन बुज़ुर्गी के दावे करना शुरू कर देते हैं। मसलन बिलफ़र्ज़ महाल मैं ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऐसे लोग हो जो बुज़ुर्गी के दावे शुरू कर लेते हैं। मसलन कहना शुरू कर दे हमारी इमाम से मुलाकात होती है, या दूसरे मवारद में मसलन कह देते हैं कि हमें कुछ गैब की ख़बरें हासिल होती है। कुछ लोग जो है वो कह देते हैं हम जो है वो कोई भी बीमार हो, कोई और बीमारी है, वो कह देते हैं इस के ऊपर जो है वो सहर और जादू का असर है। बाज़ कह देते हैं मसलन बीमार है, आसाब उसके ख़राब है, तो वो कह देता है इसके ऊपर जिन है। या दूसरे तीसरे मसाइल में जो कि ला इल्मी में इंसान जो है वो दावे शुरू कर देता है, वो इस तरीक़े से करते हैं, इस वजह से करना शुरू कर देता है चूँकि उसको यकीन होता है कि जो लोग हैं वो इस कदर पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग हैं उनको इतनी जानकारी नहीं है कि ये मेरी फ़रेब को तशख़ीस दे सके कि ये जो कर रहा है ये फ़रेब कर रहा है। तो इस वजह से वो बात पे बात और बात पे बात की, यहाँ तक कि लोग जो है वो उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। अजीब व गरीब कपड़े पहनना, अजीब व गरीब अगरबत्तियाँ जला देना और शम्मा जला देना और अजीब व गरीब कैफियत में काम शुरू करना। लोग जो है चूँकि जानकार नहीं है, लोगों को इल्म है नहीं कि ये ख़ुद जो है वो गुमराह शख्स है और ख़ुद जो है वो दुनियावी उमूर के हुसूल के लिए इस किस्म के नापाक काम कर रहा है। तो दर हकीकत वो ना तो कोई सहर को किसी से उठा सकता है, ना कोई जिन की हाज़िरी वो करा सकता है, बल्कि जिन होता ही नहीं है, और ना जो है वो कोई तीसरी चौथी उसकी कोई चीज़ होती है। लेकिन यह है कि लोगों की चूँकि जानकारी नहीं होती तो ये शख्स जो है अपनी तरीके से उल्टी सीधे दावे शुरू कर देता है और इसी तरीके से दुनियावी उमूर के मसालिह के लिए और दुनियावी उमूर में पैसा कमाने के लिए और माल और दौलत और लोगों की इज़्ज़त नामूस की पैमाली के लिए ये काम करता रहता है, जो कि ख़ुद एक बहुत ही गया गुज़रा, ये शख्स खुद ही गया गुज़रा है। लेकिन चूँकि बात यहाँ पर है कि लोग जो है वो चूँकि जानकार नहीं होते तो वो इसी तरीके से इस चीज़ के जो है इस किस्म के लोगों के फ़रेब में फंस जाते हैं। बाज़ लोग और भी ऐसे होते हैं चूँकि हमें असल में उलूम नहीं होते, इल्म है नहीं, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ इलाक़ों में के लोगों को बैअत देना शुरू कर देते हैं। बैअत देते हैं इस उन्वान से कि हम जो है ये बैअत इमाम असर अलैहिस्सलाम के लिए ले रहे हैं, यानी गोया दावा क्या कर रहे हैं कि मैं इमाम का नुमाइंदा हूँ। ज़ाहिर है कि बैअत इमाम के लिए ही लेते हैं। तो ये शख्स जो बैअत ले रहा है, जो कि बेचारा इस कदर ख़ुद जाहिल होता है और हत्ता इसको सही तरीके से अहकाम इलाही का भी पता नहीं होता, जाहिल तरीके का आदमी होता है, जहालत इसके अंदर, और जहालत के साथ साथ लोगों की गुमराही कर देना। मसलन अपने आप का फ़ायदा उठाते हैं, मैं सैयद आले रसूल हूँ, मसलन एक बात, सैयद आले रसूल हूँ, लोगों से इमाम के लिए बैअत ले रहा हूँ। ये शख्स जो है ये दर हकीकत ख़ुद सिफ़ात इलाहिया में शिरक कर रहा है। ये मैं नहीं कहता कि इमाम के लिए कोई बैअत नहीं ले सकता है, दूसरे आइम्मा के दौर में भी ऐसे लोग थे, लेकिन क्या इसकी ये बेसात है इस शख्स की कि जाके ये इमाम के लिए बैअत ले सके? ये सवाल है। यकीनन इसकी बेसात तो नहीं है, बेचारा
خود جو ہے یہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دیوار کے سے اس طرف کیا ہے حالات، اس قدر تو یہ لا علم ہے، اس قدر تو یہ لا علم ہے کہ یہ اپنے اس کا فائدہ اٹھا کے مثلا اپنے حسب نسب کا فائدہ اٹھا دینا. بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے حسب اور نسب کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہے. بہت افسوس کا مقام ہے. اپنے حسب اور نسب کا فائدہ اٹھائے انسان اور بعض لوگوں کو گمراہی میں دنیاوی امور کے حصولی کے لیے، دنیاوی کم چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے جھوٹ بول دینا کہ میں مثلا امام کا نمائندہ ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ منہ سے نہیں بھی کہہ رہا تو یہ جو بیعت لے رہا ہے کس کے لیے لے رہا ہے؟ زمانے کے امام کے لیے لے رہا ہے. تو یہ شخص جو ہے بڑا بد کردار ہے، بڑا بدتر ہے، بڑا گئے گزرا آدمی ہے. اور یہ وہ لوگ ہے کہ جس کی وجہ سے مشکلات ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کا کہنا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا نام لے کے الٹے سیدھے کام کرنا، الٹے سیدھے حرکات کرنا اور حضرت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دینا. اور خود اس بندے کہ میں یہ نہیں کہتا قطعی طور پہ کہ کوئی آدمی بزرگ نہیں بن سکتا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کم از کم یہ شخص جو ہے اس میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس کی علامت بھی واضح ہے. یہ جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں ہوں تو پتہ چلا نہیں ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ بڑے خاموش رہتے ہیں، خاموش مزاج ہوتے ہیں. یہ بادشاہی میں بھی فقیر ہوتے ہیں. یہ بادشاہی میں بھی فقر کو ایسے فقیر، یعنی خدا کے سامنے فقیر ہے نا کہ انسانوں کے، یا ایسا فقیر ہوتا ہے اللہ کے سامنے کہ یہ بالکل یہ اپنے وجود کے اوپر اس کا کوئی تشخیص ہی نہیں دے سکتا. ظاہراً یہ جو ہے وہ امیر ہوگا، کبیر ہوگا، لیکن دل میں جو ہے وہ فقیر ہوگا. ایسے فقیر یعنی خدا کے سامنے فقیر. تو وہ مقام کچھ اور ہے. اور اس قسم کے جو خاصان الہی جو ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس قسم کے لوگوں کے سامنے اس قسم کے کام نہیں کرتے. وہ بڑے خاموش مزاج ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان جو ہے بعض مسالے اور بعض چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، تو یہ وہ کرے گا مثلا اس قسم کے ڈھنڈورے پیٹتا رہے گا کہ میں مثلا زمانے کا ولی ہوں. تو یہ اس قسم کے کام نہیں ہوتے. یہ کم از کم ان سے آپ کو سخت طریقے سے. اور یہ کیوں ہوتے ہیں یہ چیزیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں جانکاری نہیں ہوتی. جانکاری ہے نہیں، علامات کا اندازہ نہیں ہے، صفات کا اندازہ نہیں ہے، ویژگیوں کا اندازہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو یہ مشکلات کا سامنا ہے کہ بس اوقات ایک نااہل کو ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں. نااہل کو، اہل ہے تو کیا ہی بات ہے، لیکن نااہل کو اپنا سردار ماننا، اس سے بڑی ضلالت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جس قوم کے اوپر ناراض ہو جائے ان کے اوپر اس قسم کے نااہلوں کو مسلط کر دیتا ہے. بعض لوگوں کو دین میں پھنسا کے، بعض لوگوں کو دنیاوی امور. نااہل بادشاہ کا، نااہل حاکم کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹ کا بنا ہوا حاکم ہو. یہی تیرا حاکم ہے، یہی تیرا حاکم ہے جو تو اس کے نیچے کام کر رہا ہے، یہ تیرا حاکم ہے. بد کردار لوگوں کے اوپر بد کردار حاکم کو مسلط کر دینا، یہ اللہ کے آخری زمانے میں عذابوں میں سے ایک بہت بڑی عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. یہ شخص جو پھنس گیا ہے تو نااہل کے نیچے، بس تیرے لیے یہی کافی ہے. اور اس قسم کی چیزوں سے سخت جو ہے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سادات کی توہین نہیں کرنی چاہیے، سادات کی توہین نہیں کرنی چاہیے. سادات کی توہین نہ کرو، کنارہ کشی کر لو. کنارہ کشی ضروری ہے، توہین نہ کریں. توہین نہ کرے. حدیث میں وارد ہوا ہے، بعض اس میں سے اکثر افراد جو ہے وہ متاسفانہ سادات کرام ہیں. سادات کی توہین مت کیجئے، کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہ ضروری ہے. جیسے حدیث میں وارد ہوا ہے نا، بد کردار سید کو اگر انسان جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ جائے نا، یہ رسول اللہ کی ناراضگی کے باعث. اور ہزاروں روایت ہے، ہزاروں تو نہیں لیکن سینکڑوں کی آپ کہہ لیں، سینکڑوں روایات موجود ہے. وہ امام صادق علیہ السلام کا جو قوم میں ایک شخص تھا، سید تھا، شراب پیتا تھا، تو دوسرا شخص اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور حتیٰ اس کے تانے دیتا تھا. تو امام ناراض ہوئے اور اسے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. تو اس نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ چونکہ تو جو ہے میرے اس چچا زاد کا دشمن ہے، اس کے میں تیرے ساتھ ملاقات نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو یہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ سادات کی بے احترامی نہ کرو، ان کے شجروں کے پیچھے بھی نہ پھیرو کہ یہ کون ہے اور کون نہیں. یہی ہے کہ وہ دعویٰ جو کر رہا ہے بس اس سے کنارہ کشی کر لیجئے گا، توہین نہ کیجئے گا.
बस ये इसका राय हल है। और बाकी जो है जानकारी के लिए और रूहानी उन पे जो लोग दावे करते हैं वो 100% झूठे हैं और यकीन वो अज़ाब मोरद इलाही अज़ाब इलाही के मुस्तहक है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंशाल्लाह अलामात इमाम के उन्वान से आज गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे। दोबारा हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप हमारे प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अलामात के उन्वान से है कि हर चीज़ के लिए अलामात होते हैं और उस अलामात से उसकी पहचान होती है। अगर वो अलामात इंसान में न हो, वो ख़साइस न हो, वो आदात न हो, तो यकीनन इंसान जो है वो पहचान लेता है कि ये वो चीज़ नहीं है। जैसे कि इंसान एक जौहरी के पास अगर किसी जौहर को, किसी सोना चांदी या इन चीज़ों को लेके जाएं तो वो उसके अलामात से उसको पहचानता है कि यह चीज़ किस उन्वान से। हर चीज़ के लिए अलामात है, हर चीज़ के लिए अलामात है। इंसान अलामात से एक चीज़ की तशख़ीस करता है, एक चीज़ की तशख़ीस दे सकता है कि ये शख्स ये किस उन्वान से ये वाक़ई असली चीज़ है या ये नकली चीज़ है। तो ये हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और हमने अर्ज़ कर दिया कि बाज़ दफ़ा हम नाशनासी की वजह से जैसे अलामात नहीं पहचानते, बाज़ लोगों को नाअहलों को जो है वो अहल समझ बैठते हैं, तो वो दर हकीकत के अहल नहीं होते। और इस पर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की। यही चीज़ जो है वो इमाम की भी है कि इमाम जो है वो कैसा होना चाहिए। इमाम की बहुत सारी मुख्तलिफ़ रिवायात में इमाम की बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारे अलामात लिखे हुए हैं कि इमाम को किस तरीक़े से होना चाहिए। उसमें से एक जो बहुत ही सादा किस्म की अलामत है वो ये है कि इमाम हर लुग़त में गुफ्तगू करने पर कादिर होंगे, हर लुग़त पे गुफ्तगू करने पर कादिर होंगे, वो जिस ज़बान में भी हो। इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके उनसे बात करने के लिए अरबी सीखें, अरबी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ज़बान पर के होंगे, जिस ज़बान की भी आप होंगे, उर्दू स्पीकिंग होंगे, आप कहा जाए कि फ़ारसी स्पीकिंग है, आप जाके पश्तो स्पीकिंग है, आप बलूची स्पीकिंग है, आप हिंदी स्पीकिंग है, आप जिस ज़बान में भी हैं, मराठी है, कोई सी भी ज़बान हो, संस्कृत है, इमाम की खसलतों में से ये है कि हर शख्स के साथ उसकी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे और उससे बेहतर गुफ्तगू करेंगे। बेहतर ना ये कि जैसे हम लोग मसलन ज़बान सीख लेते हैं, मसलन हम यहाँ पे जैसे इराक़ में हैं, जब अरबी बोलते हैं तो जो अरब लोग हैं वो हंसते हैं, तो हमारी टूटी फूटी अरबी होती है मसलन बिलफ़र्ज़। या मसलन एक शख्स ईरान में वारिद हो गया, उसने फ़ारसी में गुफ्तगू शुरू कर दी, तो फ़ारसी थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी उसको आती है ना, बात को तो समझा रहा है लोगों को, लेकिन यह है कि वो उस अहले ज़बान जो है वो हंसते हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकली एतबार से गलती करता है। एक इंसान जो है वो इंग्लिश बोल रहा है, हमारे पाक व हिंद के इंग्लिश जब जाते हैं गोरों के पास, जब गोरों के सामने इंग्लिश बोलते हैं वो हंसते हैं, हालांकि ये पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उस मयार में इंग्लिश नहीं बोल सकता जैसा उनका लहजा है, अपना उनका खुसूसी लहजा। तो जिस ज़बान में इंसान सीखा होता है वो उस ज़बान में अहले ज़बान की तरह नहीं है, अपनी बात और मतलब को तो पहचान सकता है, लेकिन उस उन्वान से जैसे होना चाहिए वैसे वो नहीं कर सकता। लेकिन इमाम कौन होता है? इमाम अगर किसी गोरे के साथ इंग्लिश में गुफ्तगू करेगा, गोरे से बेहतर करेगा। अगर किसी उर्दू वाले के साथ गुफ्तगू फरमाएंगे तो उर्दू वाले से बेहतर होंगे। लखनवी उर्दू से भी बेहतर लखनवी बोलेंगे, क्योंकि वो शख्स उस चीज़ को ज़ाहिर करेगा कि ये मुझसे ज़बान में ज़्यादा वारिद है। अगर किसी
عرب سے ہو تو فصیح عربی ہو، دخیل عربی ہو، مختلف لہجے ہو، جو بھی ہو، اس میں امام جو ہے اس سے بہتر ہوگا۔ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ملک، ہر شہر، کوئی بھی زبان ہو، امام کی خصلات میں سے یہ ہے کہ اس زبان پہ امام جو ہے وہ زیادہ تسلط رکھتے ہوں گے۔ اور بعض جگہوں پر یہ ملتا ہے کہ تقریباً آج کے اس دور میں 70,000 زبانیں ہیں، 70,000 زبانیں مختلف، اور اس 70,000 زبانوں پہ امام کو تسلط حاصل ہوگا۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے امام کی کہ امام ہر شخص کے ساتھ ہر لغت میں اس سے بہتر گفتگو کریں گے۔ علم ہی کسبی علم نہیں ہے نا۔ ایک تو ہماری طرح علم ہے کہ انسان جو ہے وہ 4 زبانیں، 5 زبانیں، 6 زبانیں، 8 زبانیں، چلو 10 زبانیں، زندگی گزر جاتی ہے زبانیں سیکھنے میں۔ امام کے لیے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی حیثیت یہ ہے کہ جس زبان میں ہو اس زبان میں وارد ہوگا، اس کی اس زبان پہ جو ہے وہ تسلط ہے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حضور ہم بیٹھے تھے، تو ہم نے جو ہے وہ میں نے سوال کیا کہ مولا امام کی کیا پہچان ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے علامات ہیں امام کے، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر لغت کے اوپر امام تسلط فرماتے ہوں گے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہمیں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے خراسان سے وارد ہوا، اس کو ٹوٹی پوٹی عربی آتی تھی، تو اس نے امام پر سلام کر کے امام سے عربی زبان میں گفتگو شروع کر دی، تو امام ان کو فارسی زبان میں جواب دے رہے تھے، خراسانی لہجے میں فارسی زبان میں جواب دے رہے تھے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں میں بڑا متعجب ہوا، تو اس شخص نے کہا کہ مولا میں آپ سے اس وجہ سے عربی بول رہا تھا، ٹوٹی پوٹی عربی، میں نے یہ سوچا آپ جزیرہ عرب کے رہنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری زبان پہ تسلط نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں امام ہوں، امام برحق ہوں، خدا کی طرف سے امام ہوں، اگر میں تجھ سے زیادہ علم نہ رکھتا ہوں ہر چیز میں، کوئی بھی چیز ہو، تو میں امام ہی نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کی قسم، امام نے فرمایا خدا کی قسم ہماری اوپر سب قبیلوں کی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ہماری اوپر واضح اور اشکار ہے، بلکہ اشکار کیا ان سے بہتر جانتے ہیں، جو قبیلہ ہے اس قبیلے سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ یہ امام کی خصلت ہے۔ اور دوسرے بہت سارے واقعات میں سید رشدی کا جو واقعہ ملتا ہے کتاب شریف مفاتیح الجنان میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، جب وہ حج پہ جا رہے تھے اور رستے میں بھٹک گئے، طوفان آیا، برف کا طوفان آیا۔ تو یہ علاقے بڑے ٹھنڈے علاقے ہیں، یہ جو ایران کے اس پر تبریز اور دوسرے جو ممالک اس طرف آذربائیجان کی طرف جو ملک ہے، بہت ٹھنڈے علاقے ہیں۔ تو سید رشدی کہتے ہیں کہ میں اس قدر جو ہے وہ وہاں پر ہوائیں چل رہی تھی اور طوفان تھا کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے شاید کوئی سرائے ٹائپ کا تھا، تو وہاں پر میرے دوستوں نے کہا کہ یہاں پر زیادہ بیٹھنا صحیح نہیں ہے، چونکہ یہاں پر یہ علاقہ خطرناک ہے، چور ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، اور یہاں پر راہزن جو ہے وہ آ کے حملہ کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ سید رشدی کہتے ہیں کہ جب وہ نکل گئے تو وہاں پر چونکہ علاقہ وہ کافی ٹھنڈا علاقہ تھا، ہوا جو ہے وہ اس قدر چل رہی تھی کہ وہاں پر چلنا مشکل ہو گیا۔ وہ میرے دوست تھے، اسی تیز ہواؤں میں وہ نکل گئے، آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ بڑی کوشش کی کہ ان کے ساتھ چل سکوں، لیکن میں جا نہ سکا، اور یہاں تک کہ رہ گیا۔ اور جب رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں میرے دوست، قافلہ اوجھل ہو چکا ہے، تو میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا کیا کروں؟ علاقہ بھی ایسا علاقہ تھا کہ وہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ کردی زبان یا آذری زبان میں گفتگو کرنے والے لوگ تھے، کوئی فارسی۔ سید رشدی چونکہ ایرانی تھا تو یہ فارسی زبان کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ فارسی زبان اب اس میں کیا کروں گے یہاں، چونکہ وہ مشخص تھا، لہجہ بھی مشخص تھا، اور اس زمانے میں بھی جو فارسی بولتے تھے وہ اکثر شیعہ ہوتے تھے، اور دشمنان اہل بیت جو ہے ان کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ اکیلا رہ گیا تھا، ڈر رہا تھا، بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہاں سے ان کے پاس کلہاڑی ہے اور
درخت پہ مار رہا ہے اور ایک گدھا بھی ہے ساتھ. ایسا ظاہراً محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ لکڑیاں کاٹ کے اس گدھے پر لاد کے لے کے جا رہا ہے. اور یہ ڈر رہا تھا کہ اب میں اس سے یہ ظاہر ہے کہ یا تو کرد ہوں گے یا پھر آذری ہوں گے اور یا پتہ نہیں کس زبان کے ہوں گے. میں اگر زبان کھولوں تو میری شناخت ہو جائے گا اور ممکن ہے میرے لیے خطرہ بن جائے. جب بندہ تھوڑا سا نزدیک گیا دیکھا بڑا کریم چہرہ ہے، اس کا چہرہ بڑا کریم ہے. تو اس کا تھوڑا حوصلہ بنا کہ اس قدر کریم شخص ہے، چہرہ ہی کریم ہے. بعض لوگوں کے چہرے کریم ہوتے ہیں، کرامت ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام لکھتے ہیں کہ جب کوئی دیکھتا تھا تو اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا تھا. اتنا خوبصورت چہرہ تھا. حضرت امام رضا علیہ السلام کے چہرے کے لیے شمس شموس تھے، خوبصورت اور کریم چہرہ. اور جب صاحب العمر کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں وَوَجْهُ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِيٌّ، اس کا چہرہ ایسا ہے جیسے کوكب الدری، خوبصورت چہرے کا مالک ہے. سید رشتی کا حوصلہ بنا جب دیکھا لکڑہارا ہے، بظاہراً بڑا خوبصورت چہرہ ہے، حوصلہ بن گیا اس کا. جب نزدیک گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ اس نے بہرحال سلام کیا تو انہوں نے فارسی زبان میں ان کو جواب دے دیا. یہ اس کا حوصلہ مزید بنا. انہوں نے کہے تو زبان بھی جانتے ہیں اور بالکل بہتر طریقے سے سید رشتی سے بھی زیادہ فارسی میں مسلط ہے، زیادہ مسلط ہے. حوصلہ بنا تو انہوں نے فارسی زبان میں پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ تعجب بھی ساتھ میں کر رہا تھا کہ میری زبان پہ مجھ سے زیادہ تسلط فرماتے ہیں، جو کہ علاقہ جو ہے وہ کردوں کا علاقہ ہے، کرد ہے. کون ہے یہ شخص جو اس قدر کریم چہرہ ہے، اس کا خوبصورت لب و لہجہ ہے، اور میرے ساتھ اس قدر میرے اوپر اتنا شفیق ہے، اس قدر خوبصورت طریقے سے میرے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں جیسے انسان کا کریم والد جو اپنے بچے کے اوپر مہربان ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا، جو کہ ظاہراً یہ لکڑہارے کی شکل میں حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تھے. تو انہوں نے کہا سید پریشان ہو؟ اس نے کہا پریشان ہو. تو اس نے کہا تو کیوں؟ چونکہ وقت جو ہے رات کا وقت تھا. انہوں نے فرمایا کیوں نماز شب نہیں پڑھتا؟ نافلہ پڑھ، نافلے سے اللہ تیری مشکلات کو آسان کر دے گا. سید رشتی کہتے ہیں 3 دفعہ انہوں نے فرمایا نافلہ 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 نافلہ، 3 دفعہ دہرایا امام نے نافلہ پڑھا. تو اس نے نافلہ پڑھا. جب ختم ہوا تو کیا ہاں مشکل حل ہو گئی؟ تو سید نے روتے ہوئے کہا کہ میری تو مشکل حل نہیں ہوئی. اس نے کہا زیارت جامع کبیرہ پڑھ. زیارت جامعہ کا لفظ بھی 3 دفعہ دہرایا. جب 3 دفعہ دہرایا تو سید رشتی کہتے ہیں کہ مجھے زیارت جامع کبیرہ چونکہ کافی لمبی زیارت ہے، تقریباً ایک جز پارہ جو قرآن کا ہے اس سے تھوڑا کم ہوگا، لیکن ہے یعنی اچھی خاصی جو ہے وہ زیارت جامع کبیرہ اس سے تو کم، لیکن نصف جز کے برابر ہے تقریباً یعنی. تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں تھا زیارت جامع، لیکن جو امام نے حکم کر دیا، اللہ اکبر. اب امر الہی ہے، امر اولو الامر ہے. اولو الامر جو حکم کر دے تو ویسے ہی ہوگا، حتیٰ کہہ دے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. کن فیکون کے مصداق ہے لا الہ الا اللہ. یعنی امام جو ہے جس کو جو کہہ دے وہ ہو جائے. اگر دربار معاویہ میں امام حسن مجتبی کہہ دے کہ کسی مرد سے کہہ دے کہ بد کردار عورت تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہا ہے، تو وہ اسی ٹائم جو ہے اولو الامر کی زبان سے جو نکلا تو وہ مرد جو ہے خاتون میں تبدیل ہو جائے. اللہ اکبر. اگر امام کسی چیز کی طرف ارادہ کر لے وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے امام کی منشا ہو. امام درخت کو اشارہ کرے تو درخت آ جائے. امام اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے.
امام اگر لشکر میں حملہ کر دے تو لشکر کو زیر و زبر کر دے. اللہ اکبر. امام کی طاقت ہے، اولو الامر ہے. کہا پڑھ. سید رشتی کہتا ہے میری زبان میں مجھے یاد نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری زبان پہ جو ہے وہ زیارت عاشورہ جو شروع کر دیا. السلام علیک یا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالت ومختلف الملائکت ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ. شروع جو کر دیا، شروع کر دی اور آخر تک جو ہے ہم نے پڑھ لی. جب پڑھ لی پھر امام نے پوچھا اب تیری مشکل حل ہو گئی؟ تو ہم نے کہا حل نہیں ہوئی. فارسی زبان میں، ان کے اپنی زبان میں. امام نے فرمایا پھر زیارت عاشورہ پڑھ. سید کہتا ہے 3 دفعہ فرمایا زیارت عاشورہ زیارت عاشورہ زیارت عاشورہ. سید کہتا ہے مجھے زیارت عاشورہ بھی حفظ نہیں تھی، لیکن جو حکم امر ہوا امام نے جو فرمایا میری زبان سے جو ہے زیارت عاشورہ کا ورد شروع ہونے لگ گیا، اور حتیٰ یہاں تک پہنچا دی کہ اللہم لعن اولا ثم ثانیہ وثالث ورابع ویزید خامسہ وعبید اللہ بن زیاد وابن مرجانہ وعمر بن سعد وشمر وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الی یوم القیامہ. میں جو کہنے لگ گیا تو ایسی ورد جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ میں نے زیارت عاشورہ کو آخر تک پہنچا دیا. جو پہنچا دیا کہا اب تیری مشکل حل ہو گئی. تو میں نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا رونا بند کر، آ کے اس گدھے کے اوپر سوار ہو جا. جب سوار ہو گیا کہتا ہے کچھ قدم ہی نہیں گئے تھے، کچھ قدم ہی ہم آگے نہیں گئے تھے کہ اچانک جو ہے انہوں نے کہا دور جو ہے وہ کون ہے؟ تو ہم نے جب غور سے دیکھا کہا یہ تو وہی قافلہ ہے میرا. اس نے کہا چلا جا نماز صبح کے لیے تیاری کر رہے ہیں. میں وہاں گیا تو چند قدم ہی ابھی آگے گیا تب پیچھے مڑ کے دیکھا صاحب الزمان نہیں تھے. تو میں بڑا رونے لگ گیا. میں نے کہا یہ ملاقات تو ہو گئی، مشکل تو حل ہو گئی، لیکن کاش کہ مزید کچھ عرصہ آپ کے ساتھ محو گفتگو رہتے. تو یہ امام کی منشا ہے. امام ہر زبان میں ہر شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اور حتیٰ واقعہ جو ملتا ہے کہ جس زمانے میں عشائر عراق اور رشیا چونکہ یہاں پر آ چکے تھے، روس کے لوگ یہاں آ چکے تھے، فوجی تھے. عشائر جو ہے انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ ان لوگوں کو راتوں کے رات قتل کریں. تو کربلا کے سرزمین پہ جو وہ جیش تھی، وہ لشکر تھا روسیوں کا. ایک بات میں بڑی غور سے اس کو سماعت فرمائے کہ امام کی طاقت کیا ہوتی ہے. یہ شخص جو رشیا کا تھا، اس پورا ایک لشکر تھا کربلا میں. یہ لوگ بیٹھ کے جب رات کا وقت ہوا تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ عشائر جو ہے وہ حملہ کریں گے. تو انہوں نے شراب وغیرہ پی، جو کہ ظاہر ہے ان لوگوں کی یہ سب جو ہے وہ بی دین ٹائپ کے لوگ تھے. تو انہوں نے شراب وغیرہ پی، لیکن جو لشکر کا جو سالار تھا وہ بڑا متقی تھا، مسیحی مذہب سے اس کا تعلق تھا، شراب نہیں پیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ ہماری کتاب مقدس میں شراب پینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. شراب نہیں پیتا تھا یہ اس نے شراب نہیں پی، اس کی عادت ہی نہیں تھی. کمانڈر تھا اس پورے آرمی کا. رات کا وقت جو ہوا، نصف رات کو یہ سو رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی رشین زبان میں. چونکہ اس شخص کو عربی نہیں آتی تھی، رشین زبان میں ایک شخص نے آواز دی. اس نے کہا اٹھ جا. یہ رشیا کا جو کمانڈر تھا یہ اٹھ گیا. دیکھا ایک عرب شخص عربی لباس میں ملبوس ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، چہرہ بڑا کریم ہے. اس نے جب دیکھ لیا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے آرمی میں یہاں ہم نے تو سب عشائر کو، یہاں پر جو لوگ تھے ان کو سب کو ہٹا دیا تھا، کون شخص ہے؟ تو یہ بڑا پریشان ہوا، لیکن زبان جو ہے وہ بند ہو گئی. امام کے سامنے امام کا روب دبدبہ یہ ہوگا کہ جس سے وہ ہم کلام ہو جائے، زبان بند ہو جائے انسان کی. جرت ہی کسی کی نہیں ہے کہ امام کے سامنے بول دے، جرت ہی نہیں ہے کسی کی، جرت نہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب معاویہ کے دربار میں وارد ہوئے، پہلے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ امام کی کوئی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے. جب امام وارد ہو گئے، روب دبدبہ اس قدر ہے کہ پورے جو ہے یہ معاویہ کا پورا دربار اٹھ گیا.
माविया मुताजिब हुआ, उसने कहा ये क्या माजरा है, जुर्रत ही किसी की नहीं है कि इमाम के रोबा और दबदबे के सामने टिक जाए। ये चूंकि बहादुर कमांडर जब इमाम के सामने आया तो ऐसे हो गया जैसे छोटा बच्चा इमाम के सामने जब आया तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो गया, जैसे छोटा बच्चा अपनी वालिद की बात को बड़े गौर से सुनता है। ऐसे हो गया जैसे अपनी छोटा बच्चा अपने वालिद जब उनको नसीहत करता है ना, ये छोटा बच्चा, ये फौज का कमांडर। और कहते हैं वो जब वाक़े आते कि 7 फीट तो इसका कद था, 7 फीट का कद और कवीउल हैकल, लेकिन जब इमाम के सामने आया तो ऐसे हो गया जैसे छोटे बच्चा अपने वालिद के सामने हो और वालिद नसीहत कर रहा हो। उसने कहा तू भाग जा, इमाम ने फरमाया तू भाग जा तू, ये जो नूरानी शख्सियत है, उसने कहा तू भाग जा। तो उसने कहा बड़े बड़े आराम से कहा, उसने कहा मौला मुझे पहले आप ये बताएं आप कौन है। उसने कहा मैं हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये चूंकि पहले इसको आशनाई नहीं थी इमाम से कि ये इमाम जो है ये कौन है, इसको आशनाई नहीं थी, इसको ये ख्याल नहीं होता वाक़या करबला गुजर चुका है, इमाम को शहीद कर दिया गया था, इसको इस चीज़ों में चूंकि इंटरेस्ट नहीं थी तो इसको मालूम ही नहीं था कि ये क्या हुआ है। इसने कहा शायद हो सकता है ये ज़ाहिर इसी ज़माने में रहने वाला एक आम शख्सियत होगी। तो इसने कहा मौला मैं क्यों भाग जाऊँ। तो उसने कहा अभी आशायर हमला करेंगे, पूरे लोगों को कत्ल कर देंगे, तू अगर भागा नहीं तू भी कत्ल हो जाएगा। तो इसने कहा कि मैंने चूंकि इस कदर वो शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि मुझे ये मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये मसला नऊज़ बिल्लाह इसने कोई झूठ बोला होगा। इंसान एक दफ़ा सोचता है एक ऐसे इलाके में, वो भी जिनके साथ आपकी दुश्मनी है, उन दुश्मनों के लिबास में शख्स आ जाए वो कहते तो भाग जाए, लोग यकीन कर लेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन इसने कहा चूंकि इस कदर ये करीम है, इस कदर ये बुजुर्गवार है, इस कदर इसकी जाहो जलाल है, हत्ता मैं गलत करूं कि मैं ये गुमान भी करूं कि ये झूठ, मैं कहता मैंने बगैर सोचे समझे सिर्फ जूता पहन के मैं निकल गया, भाग गया। जब भाग गया उसने कहा मैं थोड़ा सा ही गया था, तकरीबन मैं 10 मिनट ही भागा हूं। जब मैंने दूर से देखा तो आहो बुका की आवाज़ें शुरू हो गई और जो हमने खैमे लगाए हुए थे उनके ऊपर आग लग गई और वहाँ से धुआं उठ रहा था। और जब कुछ दिन के बाद मैं फिर भागा हूँ, भागने के बाद मैं जो दूसरे दिन पहुंचा तो एक और जगह पर इनके रशिया के कुछ आर्मी वाले बैठे थे, तो उन्होंने मुझे देख के मुताज्जिब हुए। उन्होंने कहा एक दिन के बाद, चूंकि ये मुतवातिर सफ़र कर रहे थे, तो इसने कहा मैं बड़े मुताज्जिब हुए जब मुझे देखा। कहा तू जिंदा है? मैंने कहा हाँ जिंदा हूँ मैं। क्या हुआ? उसने कहा वो जो तेरी आर्मी है, जो 1000 लोगों की आर्मी थी, रात को आशायर ने उनके ऊपर हमला कर दिया, इतने इतने टुकड़े उनके किए हैं। अल्लाह अकबर, उनके इतने इतने टुकड़े किए हैं उन्होंने, कत्ल कर दिया सबको। तो इसने कहा जब मैंने ये सुना तो मेरे बाद वो रात का वाकया मेरे जहन में आया, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तू कैसे भाग गया? मैंने कहा बस मैं निकल गया। बाद में इस बंदे ने जब ये रशिया वापस गया, इसने तहकीक शुरू कर, उसने कहा ये जो रशिया ज़बान में एक अरब मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसका नाम था हुसैन इब्न अली। कौन थे ये हुसैन इब्न अली? तो इस शख्स ने जाके जब तहकीक की, उसने कहा वो तो करबला में 1200 साल पहले शहीद हो गए थे। ये बड़ा मुताज्जिब हुआ। इसने कहा मैं इस दौर में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, किस कदर अजीम है वो शख्सियत। और इसने जब तहकीक की, कहता मैं करबला में था। करबला, उसने कहा वो दफन कहाँ पर है? उसने कहा उसी मकाम पे दफन है जहाँ तू गया था। अल्लाह अकबर। इसको मज़ीद जो है वो ताज्जुब हुआ, कहा कि अजीब है कि वो साहिब कब्र मेरे पास आए और कहा भाग जाए यहाँ से। साहिब कब्र ने बचा लिया। बाद में ये शिया हो गया था, जो मरहूम एक मरजा जो मरहूम मोहसिनुल हकीम का दौर था या मरहूम खुई का दौर था, इन दोनों बुजुर्गवारों में से एक शख्स उस ज़माने में मौजूद थे। जब ये आया, कहता है एक शख्स, हमने देखा कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो बाद में शिया हो गए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। उसकी शक्ल शुबाहत से अंदाज़ा हो रहा था कि यह अरब नहीं है, चूँकि उसका चेहरा नहायत रशियन था। ज़ाहिर है रशियनों के चेहरे बड़े गोरे टाइप का और रेड किस्म के उनके रंगे होती हैं। तो ये लोग बड़े मुताजिब हुए जब ये आया मरहूम खुई को या मरहूम मोहसिनुल हकीम, अगर मैं इश्तिबाह न करूँ,
تو اس نے ترجمہ کر کے اس دور تک اس نے عربی بھی سیکھ لی تھی، تو انہوں نے کچھ اپنی زبان میں جو ہے اس کو یہ واقعہ بتایا کہ میں اس قدر فوج کا کمانڈر تھا، رشین آرمی کا، رشین گریٹ آرمی کا کمانڈر تھا میں کربلا میں وہاں مجھے مولا امام حسین نے نجات دی تھی اور میں اس طریقے سے شیعہ ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ہماری بات امام کے علم کے اعتبار سے ہے کہ امام ہر شخص کے ان کی زبان کے اوپر تسلط فرماتے ہوں گے، اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اصل چیز وہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ان کی محبت کتنی ہے کہ وہ ہماری ہی زبان میں ہم تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور جب لکھتے ہیں کہ امام جب ظہور کریں گے تو ایک آواز اٹھ جائے گی، صیحہ آسمانی اس کو کہتے ہیں، صیحہ۔ اس صیحے میں ہر شخص اپنی زبان میں اس کلام کو سن لے گا، کہہ دے گا کہ امام نے ظہور کر لیا، صیحہ آسمانی۔ اب یہ بہت ساری اس کی تفسیریں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو آج کل کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے، ٹی وی کا دور ہے، شاید اس سے مراد یہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایک آسمانی آواز ہوگی اور ایک غیبی آواز ہوگی، لیکن آج کل کے دور میں یہ مسئلہ جو آج کل کے دور میں مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ٹی وی کا دور ہے اور ٹی وی میں ہر شخص یہ اعلان ہو جائے گا، جیسے عموماً آج کل اعلان ہوتے ہیں ٹی ویوں پہ کہ فلانا شخص جو ہے مثلاً کیا ہوا اور کیا واقعہ ہوا، تو وہ ہر زبان میں انسان اپنی زبان میں سن لیتا ہے، چونکہ ظاہر ہے مختلف اپنی زبانوں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جیسا بھی ہو، لیکن ہم لوگوں کو وہ پہنچ جائے گی، اور پھر کیا ہو جائے گا کہ دوسری دفعہ ایک اور صیحہ اٹھ جائے گا، وہ شیطانی صیحہ ہوگا، اور کہیں گے نہیں، امام کا ظہور نہیں ہو چکا۔ تو بات یہ ہے کہ ارشادات جو ہمیں ہے، زبان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان خود قلبی اعتبار سے امام کے ساتھ مل جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ خود صیحہ جو ہر شخص اپنی زبان میں سن لے گا، پرانی زمانے میں بات یہ ہوتی تھی کہ یہ ایک آسمانی آواز ہوگی، اور بعض نے کہا نہیں یہ ٹی وی وغیرہ اور یہ چیزیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ آواز آ جائے گی اور سب لوگ جو ہے جو مومنین ہوں گے ان کو اس چیز پر یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعاً سچ ہے، اور لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جانا شروع کر دیں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ شرق اور غرب عالم سے خانہ کعبہ کی طرف جانا شروع کر دیں گے، مخصوصاً مومنین، اور وہاں پر اپنی امام کی دیدار سے مشرف ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ جب امام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ہم نے دیکھا تھا، ان کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، بس ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ بعض کہیں گے ہم نے تو کربلا میں ان کو دیکھا تھا، بعض کہیں گے ہم نے مدینہ میں دیکھا تھا، بعض کہیں گے ہم نے سمرہ میں دیکھا تھا، بعض کہیں گے ہم نے کاظمین میں دیکھا تھا، بعض کہیں گے ہم نے ان کو حج کے دوران دیکھا تھا، بعض لوگ کہیں گے ہم نے ان کو حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھا تھا۔ لوگ مختلف طریقے سے یہ شخصیت لوگوں کے لیے بڑی آشکار ہوگی، سب ان کو جانتے ہوں گے کہ ہم ان کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہر شخص کہے گا، لیکن ہم نے پہچاننے میں غلطی کری تھی، ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ کون تھے۔ امام کا چہرہ لوگوں کے لیے اتنا جانا پہچانا چہرہ ہوگا، سب کہیں گے ہم نے دیکھا تھا، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو ہوگی، واضح آشکار چہرہ اس کا ہوگا امام کا۔ تو لوگ وہاں پر جا کے دقیقاً وہی ماحول ہو جائے گا جب صدر اسلام میں رسول اللہ نے جو تبلیغ کا سلسلہ کعبہ سے شروع کر دیا تھا، امام وہیں سے ہی اپنے تبلیغ کا سلسلہ جاری کریں گے۔ امام سب کو نصیحت کریں گے، شفیق باپ کی طرح نصیحت کریں گے سب کو، جیسے رسول اللہ نے فرمائی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس دور میں بھی ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب
اور دیگر جو سردار تھے ان قبیلوں کے، انہوں نے انکار کر دیا، جہل کر لی، کفر اختیار کر دی۔ اسی طریقے سے خود امام عصر علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح ابو جہل، ابو سفیان اور ابو لہب کثرت سے پائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم جو ہے وہ امام کی جو ہے وہ اولاً تو بحث شروع کر دیں گے، جب دلیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ سراسر کفر اختیار کر لیں گے، جیسے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اللہ سے حتیٰ یہاں تک کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو نبی مانیں گے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، شق القمر کر لے۔ رسول اللہ نے انگلی مبارک کے ایک اشارے سے شق القمر کر دیا، پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے۔ تو یہی حالت جو ہے وہ حضرت صاحب الزمان کی بھی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ دلیل کو قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کو امام اپنی ہی زبان میں صحیح رستے کی طرف تبلیغ کر دیں گے، حجت تمام ہو جائے گی ہر شخص کے ساتھ، جس قوم کا بھی ہے اس قوم تک اپنی ہی زبان میں میسج پہنچ جائے گا، اور سب کے اوپر یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ یہ واقعاً امام ہے۔ لیکن لوگ قبول نہیں کریں گے، بعض ایسے ضدی مزاج لوگ ہوں گے کہ وہ قبول نہیں کریں گے، اہل بیت سے چڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چڑ ہے اپنی جگہ پر وہ ہے، تو وہ چھیڑنے والے لوگ نسلیں، جو چھڑی ہوئی نسلیں ہیں، جو پرانے وہ برباد وہ تو چلے گئے، لیکن نسلیں جو ہے ان کے ابھی باقی ہے، تو وہ نسلیں جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہاں سے امام جیسے رسول اللہ کو، یعنی خود رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، رسول اللہ کو جیسے موسیٰ نبی کو عصا کے ساتھ بھیجا تھا، عیسیٰ کو ید بیضاء کے ساتھ بھیجا تھا، عیسیٰ کو روح القدس کی طاقت دے کے بھیجا تھا، کسی کو ہر خصلت کے ساتھ بھیجا، رسول اللہ کو تلوار کے ساتھ بھیجا تھا، شمشیر کے ساتھ، سیف کے ساتھ رسول اللہ کو بھیجا۔ تو دقیقاً وہی حساب ہوگا کہ ذوالفقار حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ کے پاس ہوگی، اور وہیں سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور وہ مشہور حدیث کہ جہاں امام نے فرمایا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اصحاب صاحب و زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک مسلط ہو جائیں گے، اور وہ اس قدر قوی ہوں گے اور اس قدر طاقتور ہوں گے کہ ان کے سامنے کوئی لشکر ٹک نہیں سکتا، کوئی بھی ہو ان کو زیر و زبر کر دیں گے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کی زبان سے یہ آواز نکلے کہ الامان، اور مومنین جو ہے ان کا بول بالا ہو جائے گا، اور جو کافر ہے ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہم بھی بین الحرمین یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔